बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी क़दर, जिस तरह मौज़ूए दर्स चल रहा था, हुज़ूर शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर अश-शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज हम बात करेंगे हज़रत अश-शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इल्मी ज़ौक़। एक बात याद रखो, मैंने कल के दर्स में भी ये बात की थी कि आप रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक़्त के सबसे बड़े आलिम दीन थे, सबसे बड़े मुदर्रिस थे, मुबल्लिग थे। आपने पूरी ज़िंदगी दीन पढ़ने और पढ़ाने में सर्फ की है। और आप रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया मुकामे कुतुबियत कैसे नसीब हुआ, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं दीन का इल्म हासिल करता रहा, दीन का इल्म हासिल करता रहा और इस कदर मैंने दीन को पढ़ा और समझा, दीन का इल्म हासिल किया कि अल्लाह मुझे मुकामे कुतुबियत अता फरमा दिया। आपकी विलादत चूँकि 470 सन्ने हिजरी है, आपका नाम अब्दुल क़ादिर रखा गया और हयाए मिल्लत दीन के बाइस मुहय्युद्दीन का लक़ब पाया। और जैसा कि आपने पहले दर्स में सुना, वालिदैन आपके किस कदर किस पाए के बरगुज़ीदा और अहले तक़वा थे। तो आपके जो वालिद गिरामी थे, अभी आप कम सिनी में बचपन में थे, उनका विसाल हो गया। तो आपकी वालिदाएं मोहतरमा से आपने सन 488 सन्ने हिजरी के अंदर आपकी उम्र जब 18 बरस की हुई, तो आपने अपनी वालिदा से तलबे इल्म के लिए इजाज़त मांगी, क्योंकि उस ज़माने में बगदाद तमाम उलूम का मरकज़ था। आपने अपनी वालिदा से इजाज़त तलब की, और ये वो ज़माना था जो बज़ाहिरी तौर पे अफरा तफरी फैली हुई थी मुल्कों के अंदर। हर किस्म का मुल्की नज़्म व नस्ख दरहम बरहम था। तिब्रिस्तान से बगदाद तक सैकड़ों मील का ये सफ़र था, रास्ते पुरखतर थे, मगर आपकी वालिदा उम्मुल खैर ने अपने इस प्यारे बेटे को, जो तलबे इल्म का ज़ौक़ रखता था, रुखसत फरमा दिया बगदाद की जानिब, जहाँ मुस्तनसर बिल्ला सल्तनत आरा थे, ईरान में सल्जूक थे और दीगर इसी तरह निज़ाम चल रहा था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म के हुसूल के लिए 488 सन्ने हिजरी में बगदाद मुअल्ला का सफ़र किया, और उस ज़माने में वहाँ पहुँचे कि जब इल्म के बड़े बड़े चराग वहाँ रोशन थे। और फिर आपने इल्म तरीक़त हासिल किया, और सबसे पहले आपने जिस उस्ताद से इल्म पढ़ा वो जनाबे हम्माद बिन मुस्लिम थे, क्योंकि उस ज़माने में उनकी इरफान शनासी का बड़ा शोहरा था। इल्म तरीक़त हासिल किया, उसूल हदीस का इल्म पढ़ा,
تکمیل علوم شرعیہ مکمل کی، سلوک کی تمام منزلیں طے کی، اور آپ کے زمانے میں جو بڑے بڑے فقہا تھے اور جتنے جمیع اساتذہ تھے وہ مسلکن حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اسی لیے آپ فقہ کے اندر حنبلی مسلک کو پسند فرمایا۔ یہ بات آپ نے حنبلی مسلک کو پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ سرکار بغداد علیہ رحمہ کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں اس نظریے پر کہ آپ مقلد نہیں تھے یا آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کا جھوٹ پہ ایک پروپوگنڈا ہے مبنی۔ حقیقت یہ کہ آپ حنبلی مسلک کو پسند کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اکثریت علماء فقی مسلک حنبلی تھا اور عقائد و نظریات اہل سنہ و جماعت کے تھے۔ انہی کی تعلیم دی، انہی پر عمل کیا، انہی عقائدات کو پھیلایا آپ نے۔ اور جب آپ علوم شرعیہ کو مکمل کرنے کے بعد سند حدیث آپ کو مل گئی تو آپ کے اندر پھر ذوق آیا کہ کیوں نہ اس علم کو لوگوں میں پھیلایا جائے۔ مگر اس سے پہلے ایک زمانہ آپ پہ آیا کہ آپ عراق کے ویرانوں اور جنگلوں کی طرف نکل گئے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے، ریاضت کرتے، مجاہدہ کرتے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور خود آپ فرماتے مجھ پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ کس لیے؟ حصول علم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کوئی جاہل نہیں تھے، آپ قرآن و سنت کے عالم تھے، اور وہ علم آپ نے باقاعدہ اساتذہ سے، مدارس دینیہ سے حاصل کیا، چل کر باقاعدہ سے۔ اور آپ اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں، غنیت الطالبین، دیگر کتابیں جو آپ نے لکھی، اپنے اساتذہ کا احترام آپ کرتے۔ اور پھر آپ نے شروع میں ایک مدرسے میں تدریس کا آغاز کیا، باقاعدہ آپ طلباء کو پڑھاتے تھے، اور پھر آپ کو آپ کے ساتھیوں نے، احباب نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ درس کا کام شروع کر دیں، کہ لوگوں کو تبلیغ کرے تقریر کی صورت میں، آپ اپنا مدرسہ قائم کریں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد معلیٰ کے اندر، عراق کے اندر مدرسہ شروع کر دیا، درس و تدریس شروع کر دی، اور صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، نحو کے اسباق پڑھاتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان آپ طلباء کو علم تجوید پڑھاتے تھے، علم التجوید کا درس دیتے تھے، فتاوی نویسی کا کام کرتے تھے، صبح و شام مواضع حسنہ مجلس کی بپا ہوتی تھی۔ اور آپ نے پہلی جو تلقین اور واعظ فرمایا وہ 521 سن ہجری میں کیا، یہ اندازہ لگا لیں۔ اور جس نے پھر ایک بار آپ کا واعظ سنا وہ امڑتا چلا آیا۔ ایک وقت تھا چند لوگ تھے، مگر وقت آیا آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا، اور آپ ان کو تبلیغ دین فرما رہے ہوتے، ان کو تبلیغ دین آپ فرما رہے ہوتے، حدیث شریف کے ایسے ایسے معنی بیان کرتے، ایسے نقاط بیان کرتے کہ آپ کے اساتذہ بھی وہ نقاط سن کر معترف ہوتے، اعتراف کرتے، حیران رہ جاتے
اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں 70,000 افراد میری مجلس میں شریک ہوا کرتے، سوار اتنے آتے کہ جس عیدگاہ میں آپ درس دیا کرتے اس کے ارد گرد لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر آپ کا درس سنتے، چونکہ آپ ہفتے میں ایک دن درس دیتے تھے، باقی پڑھنے اور پڑھانے میں، درس و تدریس میں وقت صرف کرتے تھے، قرآن کی تدریس، احادیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، نحو کی، اور اس لیے آپ نے بہت ساری کتب تحریر کی ہیں، بہت ساری کتب آپ نے تحریر کی، اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں بادشاہوں سے، وزراء سے اور سلطنت سے لا تعلق رہے، لا تعلق رہے، آپ نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھا۔ تو مقصد گفتگو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول دین کے لیے سفر کیا، مشکلات برداشت کی، مصائب برداشت کیے، دور دراز کا سفر کیا، اور پھر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ، اور جو آج یہ کہیں کہ ہم غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر تو کھاتے ہیں مگر دین سیکھنے کے قریب نہیں جاتے، اور کہتے ہم غوث کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، بھی آپ کیا ماننے والے ہو؟ غوث اعظم نے تو سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا ہے، مسجد کی بنیاد رکھی ہے، لوگوں کو دلوں میں اللہ کی خشیت کو اجاگر کیا ہے، اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں عیسائیت کی تبلیغ عروج پر تھی، آپ نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا مقابلہ کیا، غیرت ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنی کرامات کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنے علم سے مقابلہ کیا، اور آپ طلباء کو سمجھاتے اور درس دیتے اور ان کو اس بات کی نصیحت کرتے کہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بادشاہوں کے قریب نہیں جانا۔ تو اس لیے تحصیل علم و فن آپ نے سب سے پہلے حاصل کیا ہے، اور اسی لیے آپ نے دور دراز کے سفر کیے، اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر کے دوران ایسے حالات، ایسے واقعات اور ایسی مصائب کو برداشت کیا ہے کہ درختوں کے پتے کھائے ہیں، لوگوں نے مجھے جھڑکا ہے کیونکہ لوگ جب جانتے نہیں تھے، مگر اللہ نے آپ کو مقام کتبیت سے مقام غوثیت اور غوثیت کبریٰ عطا فرما دیا۔ پھر آپ کی یہ شان تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو لکھنے والے سینکڑوں افراد ہوتے، بیک وقت 200 لوگ دوات اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے، اور آپ اپنی زبان سے قرآن و سنت بیان کرتے، ان کے نقاط بیان کرتے، اور وہ لکھ رہے ہوتے اور حیران ہو رہے ہوتے۔ اس لیے بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں، بغیر علم کے جاہل غوث اعظم کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کا خلیفہ وہی ہوگا جو ان کے مشن اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، اور یہی سلسلہ آپ نے متعارف کرایا اور یہی ذوق دیا کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، یہ تمہارے لیے لازمی جز ہے۔